औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन हमेशा की तरह आप खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा जो हंसता मुस्कुराता और आबाद रखे और तमाम मुश्किलात से जो है ना महफूज रखे, मुसीबतों से दूर रखे, बलाओं से महफूज रखे और बीमारियों से दूर रखे और से तो तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और वो ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ जो जिनसे आप महरूम हैं आज तक, अल्लाह ताला वो जो ना अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वो तमाम खुशियाँ जो हैं आपके नसीब में जल्द करे। तो आमीन सुम आमीन। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही पावरफुल तीर बहदफ और जो है ना यानी कि इतना मुजरब आजमूदा जो है ना वजीफ़ा बताने जा रही हूँ कि ये आपने वजीफ़ा कब करना है कि आपने जब शवाल का चाँद नज़र आ जाए, आप खुद आपने चाँद देखा है या नहीं देखा, आपको पता चल गया चाँद नज़र आ चुका है, उसके बाद से आपने ये अमल जो है ना शुरू करना है और फिर आपने पूरा महीना इस अमल को करना है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये इस्तिग़फ़ार का जो अमल है मैं बताऊंगी जिस तरह इस तरह आपको ज़िक्र कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना आपकी जितनी तमाम दरीना ख्वाहिशात हैं, मुश्किलात हैं, पूरी ज़िंदगी जितनी दुआएं करते रहे हैं वो कबूल नहीं हुई आज तक, ज़िंदगी में अंधेरे ही अंधेरे हैं। और नाज़रीन आप जब ये वजीफ़ा कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना आपकी ज़िंदगी के तमाम जितने बंद रास्ते हैं वो मौजज़ाना तरीके से जो है ना खुल जाएंगे और इंशाल्लाह और जो मालो दौलत है वो आपकी आशिक हो जाएगी, यानी कि आपको मालो दौलत के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। जो दौलत है, पैसा है, वो आपके पीछे भागेगा, यानी कि जिस भी काम में हाथ डालेंगे आप इंशाल्लाह उधर बरकत ही बरकत होगी, पैसा ही पैसा हो जाएगा। आपके काम में हर काम में बरकत होगी, जितनी मुश्किलात हैं वो टल जाएंगी, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, घरेलू झगड़े हैं, बाहर के कोई झगड़े हैं या फिर और किसी भी तरह की नहूसतें हैं, जादू है, टोना है, बंदिशें हैं, तो इंशाल्लाह ये आप अमल जो तसव्वुर के साथ, यकीन के साथ, इत्मीनान के साथ करते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा जो आपका ये मसला, आप ये नहीं कहेंगे कि हमें फ़लाँ वजीफ़े से असर नहीं हुआ या हमें इस तरह ज़िक्र से जो है ना वो फ़ायदा नहीं मिला। तो नाज़रीन आपको फ़ायदा अब ज़ाहरी तौर पे तो नहीं लग रहा होता, तो आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमें इस वजीफ़े से या अल्लाह के ज़िक्र से जो है ना आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। ये नाज़रीन आपकी सोच होती है कि आपको फ़ायदा दिख नहीं रहा होता, लेकिन आप नहीं जानते कि इस ज़िक्र की वजह से आपकी कुछ दुआएं तो कबूल होने से रह गई हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इस ज़िक्र के सदक़े अल्लाह ताला आपको कितनी कितनी बड़ी मुश्किलात से जो है निजात दिलाते हैं या फिर किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेते हैं या किसी बड़ी बीमारी से आपको बचा लेते हैं या फिर ऐसे किसी बड़े छोटी मुसीबत यानी कि आपके पास आती है लेकिन आपको ज़्यादा बड़ी मुसीबत से बचा लिया जाता है। ये आपको यानी कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसलिए जो है ना कोशिश करें कि आप इस तरह के कलमात ना अदा किया करें। आप शेयर कर लिया करें कि हमारा काम नहीं हो रहा तो हमें क्या करना चाहिए। आप गाइडेंस ले सकते हैं, यानी कि आप मशवरा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो कलामात हैं ना वो आपको अदा नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो नामा माल में जो है ना यानी कि वो और यानी कि मुश्किल हो जाए आपके लिए कि इस तरह आप कहते हैं, क्योंकि कुरान पाक में जो है ना मोमिनों के लिए ना हर तरह की शिफा है। ठीक है, अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं कि कुरान पाक में हम मोमिनों के लिए हर तरह की शिफा है। तो नाज़रीन इस तरह के फिर आप कलमात अदा करके जो मुनकिर हो जाते हैं तो तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला से जो है ना मदद हमेशा मांगते रहें और जो फिर आपके नसीब का हो उस पर शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं कि आप जो दुआएं मांगते हैं उनमें से क्या आपके लिए बेहतर है और क्या नहीं बेहतर, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो नाज़रीन ये वजीफ़ा मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगी, अपनी वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ। इससे पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, आपके साथ नाज़रीन शेयर करूँगी कि अल्लाह के ज़िक्र की वो फ़ज़ीलतें जो आपके साथ बयान करूँगी जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो अल्लाह का जो ज़िक्र है इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है, तो इसलिए अगर आप सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह आप कभी मायूस नहीं होंगे
اور انشاءاللہ پھر جو آپ وظیفہ ہے وہ یقین سے اور دل سے کریں گے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا جو وظیفہ ہے وہ رنگ لانا شروع کر دے گا، آپ کے ساتھ معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ یعنی کہ ضروری باتیں ہیں، چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے آپ میں تبدیلی بھی پیدا کرنی ہے۔ نیک اعمال کریں، دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے ساتھ برا نہ کریں۔ دوسرے آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں تو اس پر صبر کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں تاکہ وہ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، کیونکہ اگر خود بدلہ لیں گے تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، تو اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں گے تو وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، تو ناظرین اللہ تعالیٰ کے جو ذکر کے ہیں نا بہت ہی زیادہ فائدے ہیں کہ جو کہ لوگ کم جانتے ہیں۔ آپ کو اللہ کے ذکر کے جو فائدے ہیں اور فضیلت ہے وہ حدیث سے ثابت کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی موت کے وقت ملک الموت حاضر ہوئے، انہوں نے اعضاء کو پھاڑ کر دیکھا تو کوئی عمل نیک نہیں پایا، اور پھر اس کا دل ٹٹولا تو کوئی نیک عمل نہیں ملا، پھر اس کے جبڑوں کو ٹٹولا تو زبان کے ایک طرف حلق کے پاس وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، تو اس کلمہ اخلاص کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا، کیونکہ کیا تھا کہ ادھر یعنی کہ جو زبان تھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی تھی۔ ناظرین ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ صرف میں ہی اللہ کا ذکر کرتا جا رہا ہوں اور کوئی نہیں جو اللہ کا اس وقت ذکر کر رہا ہو۔ تو اللہ نے تمام جانداروں اور درختوں پتوں کو حکم دیا کہ ذکر کی آواز بلند کرو، تو ہر طرف اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا کہ اے رب کائنات، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا عصا زمین پر مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا تو زمین پھٹ گئی اور پانی نکلا، تو اللہ نے کہا اس پر بھی عصا مارو۔ آپ نے پانی پر بھی عصا مارا تو پانی پھٹ گیا اور پتھر نکل آیا، تو اللہ نے کہا اس پر عصا مارو، تو آپ نے پتھر پر عصا مارا تو ایک سبز رنگ کا جانور اللہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کب سے ذکر کر رہے ہو؟ تو اس جانور نے کہا میں آج سے 5100 سال پہلے سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو؟ جانور نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا کھانا پینا اس اللہ کے ذکر میں ہے، نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس، اور اے نبی اللہ اب تم جاؤ، کیونکہ جب سے اللہ نے مجھے بنایا ہے میں نے کسی سے بات نہیں کی، کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ تو ناظرین اللہ تعالیٰ جو ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو، اور یقین کرو کہ ناظرین اللہ کا ذکر جو ہے نا ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ تو دعا مانگنے سے پہلے یا ذوالجلال والاکرام کہنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، تو دعا مانگنے سے پہلے یہ ضرور ذکر کیا کریں ناظرین۔ کوئی بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، دعا مانگتے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے اللہ کے ذکر کے جو نا فائدے اور فضیلت سن لی ہے، تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو وظیفہ ہے آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ آپ نے یعنی کہ رات کو ایک دفعہ سونے سے پہلے یعنی کہ شروع کر لینا ہے۔ نیکسٹ آپ جو دن کے کسی بھی حصے میں اس کو کر سکتے ہیں، اور پورا مہینہ آپ نے کرنا ہے۔ تو ناظرین جب آپ کا یہ مہینہ پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں جتنی بھی ہیں آپ نے ذہن میں رکھی تھے، آپ کے جتنے اڑے ہوئے کام تھے، آپ کی جتنی زندگی کی مشکلات تھیں، یا پھر آپ کی جتنی دعائیں قبول ہونے سے رہ گئی تھی، آپ کے کاروبار نہیں چل رہے تھے، کوئی نوکری نہیں تھی، یا پھر پیسوں کی جو ہے وہ آپ کو یعنی کہ جب ضرورت پڑے تو وہ نقصان ہوتا ہے، آپ کو پوری نہیں پڑتی، تو انشاءاللہ یہ آپ ذکر کریں گے۔ اگر کسی کو یعنی کہ رشتوں میں پرابلم آ رہا ہے، رشتے نہیں ہو رہے، بندش وغیرہ ہے، تو مختصر کہوں گی کہ جتنے بھی آپ کی زندگی کے تمام مسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے کریں، انشاءاللہ آپ کے ایک مہینے کے اندر جو ہے نا یہ سارے کام پورے ہوں گے۔ اگر وہ ایک مہینے کے اندر نہ ہوئے تو ایک مہینہ پورا ہونے کے بعد جو ہے اپنے اس ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے سارے بگڑے کام جو ہے نا سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا
سب سے پہلے اول آخر آپ نے ایک ایک دفعہ جو ہے نا درود ابراہیم کی جو وہ تسبیح کرنی ہے. آپ نے اپنے مقصد کو پہلے ذہن میں رکھ لینا ہے، تصور باندھنا ہے، اس کے بعد شروع کرنا ہے. پھر آپ نے جو ہے نا جب اول آخر جو ہے درود ابراہیم کی ایک ایک تسبیح ہے، اسی طرح اول آخر جو ہے نا ایک ایک جو تسبیح ہے وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں. یہ دعا کہ یا بدی العجائب بالخیری یا بدیو، اس کی میں نے پہلے بھی ناظرین ویڈیو اس وظیفے پہ بنائی ہوئی ہیں، ادھر سے بھی اس کو آپ واچ کر سکتے ہیں، ادھر سے اس دعا کو جو ہے نا آپ لکھ بھی سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں. تو ایک ایک تسبیح اس کی آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے درمیان میں یعنی کہ 7,000 مرتبہ جو ہے نا استغفار کرنا ہے. یعنی کہ صرف آپ استغفر اللہ بھی ذکر کر سکتے ہیں، یعنی کہ 7,000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ آپ کوئی یعنی کہ استغفار کی دعا ریسائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ناظرین اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری استغفار کی دعائیں ہیں، جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں نا وہ آپ یعنی کہ اس ذکر کو ریسائٹ کر لیں. تو بہترین یہی کہ آپ صرف جو استغفر اللہ ہے نا یہ بھی اس کو بھی ریسائٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے 7,000 مرتبہ جو ہے نا درمیان میں ریسائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ادھر جب آپ نے 7,000 مرتبہ ریسائٹ کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے جب آخر میں یعنی کہ 7,000 مرتبہ اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو پھر آپ نے یعنی کہ جو ہے نا ایک تسبیح یا بدی العجائب بالخیری یا بدیو، اس کی جب آپ نے تسبیح کرنی ہے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میں جس مقصد کے لیے عمل کر رہی ہوں اس کے صدقے جو میری تمام مشکلات آسان کر دے. اللہ کے حضور یعنی کہ آپ نے اس طرح دعا کرنی جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. اپنی بات منوانے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اتنا آپ نے یعنی کہ گڑ گڑانا ہے کہ آپ کی جو ہے نا پہلے دن ہی آپ کا کام ہو جائے. تو آپ نے تصور بھی یہی ناظرین رکھنا کہ جیسے آپ کا کام ہو گیا. تو ناظرین اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے درود ابراہیم کی محبت سے ایک تسبیح کرنی ہے. انشاءاللہ دیکھیے گا ناظرین، یہ آپ نے ایک مہینہ عمل کرنا ہے نا، انشاءاللہ آپ کے جتنے بگڑے ہوئے کام ہیں، جتنی بڑی مشکلات ہیں، جتنے بھی جو ہے نا بند راستے، وہ انشاءاللہ وہ کھل جائیں گے. اور ناظرین کچھ لوگوں کے ساتھ تو یعنی کہ وہ چند ہی دن اس عمل کو کرتے ہیں، 4-5 دن ہی، تو ان کا کام جو ہے نا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ناظرین میں نے بھی اس عمل کو کیا تو میں نے تو صرف ابھی 4-5 دن ہی یعنی کہ سٹارٹ کیے ہوئے دن ہوئے تھے، تو ماشاءاللہ جو تھے جو میرا مقصد تھا وہ چوتھے 5ویں دن ہی کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو ناظرین آپ کا بھی اگر اس طرح ماشاءاللہ جو ہے نا چند ہی دنوں میں کام ہو جائے، آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں، تو آپ نے اس ذکر کو چھوڑنا نہیں. آپ نے 1 منتھ تو پورا کرنا ہے، یعنی کہ شوال کا جتنا پورا مہینہ نے اس مہینے میں ذکر کرتے رہنا ہے. تو پھر ناظرین اس کے بعد جو ہے نا آپ اس عمل کو یعنی کہ سنگل جو ہے نا استغفر اللہ کا ذکر اور درود ابراہیم کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا، وہ آپ نے یعنی کہ کرتے رہنا ہے. وہ آپ اس کی کتنی بھی بعد میں تعداد کر لیں، وہ جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کر لیں، لیکن یہ کہ آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ آپ کی جب زبان جو ہے نا ذکر سے تار ہو جائے گی، آپ کا قلب چل پڑے گا، تو پھر انشاءاللہ آپ نے خود بخود چلتے پھرتے آتے جاتے کام کرتے باہر آتے جاتے آپ نے اس ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے. تو ناظرین انشاءاللہ دیکھیے کہ آپ کے ذکر میں کتنی روحانیت پیدا ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا خود ہی دل نہیں کرنا کہ میں یہ ذکر چھوڑوں. انشاءاللہ آپ 5 وقت کے نمازی بھی بن جائیں گے، قرآن پاک بھی پڑھیں گے شوق سے. جتنی باتیں ہیں ان سب کا جو شوق ہے نا وہ آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا. انشاءاللہ دوسروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک بھی کریں گے، آپ کے دل کے جتنے زنگ ہیں وہ صاف ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آپ کے جتنے بگڑے کام ہیں وہ سنورنا شروع ہو جائیں گے. تو ناظرین یہ بہت ہی آزمودہ یعنی کہ وظیفہ ہے، میں نے یہ خود آزمایا ہے، اسی لیے میں ناظرین آپ کو بتا رہی ہوں. اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے ذہن میں مقصد رکھنا ہے، تصور جو رکھنا ہے وہ لازمن ہے، اور اپنے ساتھ جو صدقہ خیرات ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ کرتے رہنا ہے، اور نیک اعمال لازمی کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. انشاءاللہ آپ ضرور آ کے مجھے بتائیں گے کہ اس وظیفے نے ہمیں جو ہے نا فائدہ دیا ہے. تو ناظرین آخر میں آپ کے ساتھ نا استغفار کا جو ہے نا ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کروں گی جو کہ آج ہی مجھے یعنی کہ ریسیو ہوئی ہے. ایک بہن بتا رہی تھی کہ میں نے 2023 میں نا اسی طرح استغفار کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے نا میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی، اور میں بہت زیادہ پریشان تھی، میری زندگی میں بہت زیادہ مشکلات تھیں.
تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2023 میں نا یعنی کہ تھوڑا تھوڑا نا استغفار کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن کہہ رہی تھی کہ مجھے ابھی اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا، لیکن اتنا یعنی کہ پھر ہوا کہ 2024 میں انہوں نے کہا کہ 1 جنوری سے میں نے پھر باقاعدگی سے یعنی کہ استغفار کو نا اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں نا کثرت سے یعنی کہ درود ابراہیم اور استغفار کا جب میں نے کمبینیشن کیا یعنی کہ ان کو کٹھا پڑھنا شروع کیا تو کہتی آج اب دیکھ لیجئے کہ ابھی یہ 4 منتھ ہوئے اسے ریسائڈ کرتے ہوئے، اور وہ کہہ رہی کہ میری زندگی سے تمام مشکلات ختم ہو گئی ہیں، جتنے میرے کام تھے نا وہ سیدھے ہو گئے ہیں، آج کہتی الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور بتاتی ہیں کہ یہ استغفار اور درود ابراہیم کی برکت سے ہوا ہے، اور کہتی میں 5 وقت کی نمازی بھی بن گئی ہوں، نماز نہیں کہتی میں ساری پڑھتی تھی، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو میرا بہت دل لگتا ہے اور میں خوشحال ہو گئی ہوں۔ تو ابھی کہہ رہی کہ صرف میری ایک دعا رہ گئی ہے کہ جو ابھی پوری نہیں ہوئی، تو وہ بھی دعا کریے کہ وہ بھی میری پوری ہو جائے، تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے نا تھوڑا ٹائم لگے گا، وہ بھی انشاءاللہ وہ ان کی دعا پوری ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ سٹوری جو ہے نا استغفار کی جو ہے نا اس بہن کی جو شیئر کرنا کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب بھی جو ہے نا موٹیویٹ ہوں، انشاءاللہ اگر اس بہن کو فائدہ ملا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خود وعدہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے استغفار کیا ہے نا اس کو یعنی کہ ہر طرح کی سہولت، اسے ہر طرح کی جو ہے نا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسے وہ عطا ہوگی چیزیں رزق کے حوالے سے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین یہ میں آپ کو آیت کا مفہوم بتا رہی ہوں، پہلے میں نے آیت کے یعنی کہ پورے ترجمے پڑھ کے سنائے، یہ بھی اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں آپ کو عطا کروں گا، مجھ سے معافی مانگو میں آپ کو معاف کروں گا۔ تو پھر دو ہی ہم نے کام کرنے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی جو سچے دل سے توبہ کرنی ہے، مانگنی ہے، اور آئندہ اس معافی پہ قائم رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے دل میں سوچتے رہیں کہ اللہ ہمیں یہ دے دے، نہیں، آپ نے جو پورے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا وہ دربار میں بیٹھنا اور گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 2 چیزوں پہ آپ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں گارنٹی سے آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میرا یہ کام نہیں ہوا یا وہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں گے کہ آپ یہ ذکر کریں اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سنے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو آپ کی بھی سنے گا، میں بھی دعا کرتی ہوں، اور جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ناظرین، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو، تو جب دوسروں کا بھلا آپ کی وجہ سے ہوگا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی، اور آپ کے لیے بھی ہر طرح کی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔